नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर 9वां कुरानी मुज़ाकिरा। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ़्ते हमने ईद उल अज़हा का एहतमाम किया। इसी मुनासिबत से आज के कुरानी मुज़ाकिरे के लिए हमने कुरान मजीद में अस्वे इब्राहिमी का तज़किरा इस उन्वान को मुंतखब किया है। नाज़रीन, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अस्वे मुबारक में हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई मौजूद है। ये उन्वान बहुत वसी है, लेकिन हमने इस उन्वान को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए इस बात की कोशिश की है कि हमारी गुफ्तगू में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अस्वे मुबारक का ज़्यादा से ज़्यादा अहाता कर सकें। पहला, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नज़रिए तौहीद और आपका अस्वा। दूसरा, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा बीबी हाजरा और फ़र्ज़ंद ग्रामी हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की गैर मामूली ईसार व क़ुरबानी इताअत इलाही का मुज़ाहरा। तीसरा बहुत अहम मौजू है, वो है क़ुरबानी देने से क़ब्ल हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान बाप और बेटे की हैसियत से क्या गुफ्तगू हुई। कुरान मजीद ने इस गुफ्तगू को बहुत ही दिलनशी अंदाज में बयान किया है और बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी? नाजरीन, मैं चाहता हूँ कि आप इस मंज़र को, जिस पर ज़मीन व आसमान, फरिश्ते ही नहीं तमाम जानदार हैरान व शशदर थे, कुरान के अल्फाज में सुने। नाजरीन, मैं हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर यह सोचता हूँ कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के माबैन क़ुरबानी के अज़ीम वाक़े से क़ब्ल जो गुफ्तगू हुई वो हमारी नज़रों से ओझल रहती है। हालांकि इस गुफ्तगू में रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए ईसार व क़ुरबानी और इताअत व फरमाबरदारी का बड़ा पैगाम है, लेकिन अलमिया ये है कि हमें ये पैगाम याद नहीं या फिर हम इस पैगाम को समझने कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ईद उल अज़हा के मौके पर हमें याद रहा तो सिर्फ़ दुम्बा और क़ुरबानी का जानवर। हमारी तगोदू, दौड़ धूप, मेहनत व मशक्क़त सिर्फ़ क़ुरबानी के जानवर को ख़रीदने तक महदूद होती है। हमारी एक ऐसी क़ुरबानी है कि हम अपनी शान व शौकत व दबदबे को ज़ाहिर करने के लिए जानवर की नुमाइश पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बिलाशुबा क़ुरबानी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है, लेकिन अल्लाह के इन दो बरगज़ीदा जलीलुल क़द्र बंदों की पूरी ज़िंदगी में सिवाय इताअत व फरमाबरदारी और इज़्ज़ो इनकिसारी आजिज़ी के कुछ नहीं। लेकिन क़ुरबानी के हवाले से हमारा क्या किरदार है, हमारा क्या अमल है? क़ुरबानी देने से क़ब्ल हमें जायज़ा लेना चाहिए, मुहासबा करने की ज़रूरत है। क़ुरबानी देते वक्त सिर्फ जानवर की गर्दन पर छुरी नहीं चलनी चाहिए, बल्कि इससे हमारी अना, ख्वाहिशात, खुद नुमाई, जाह तलबी, दौलत व इज़्ज़त, शोहरत की तलब और दुनिया की मोहब्बत, इन तमाम इल्लतों पर छुरी चलना चाहिए। जानवर की क़ुरबानी तो एक अलामत है, असल क़ुरबानी तो ये है कि हम इन इल्लतों से जिनका मैंने ज़िक्र किया है अपने आप को पाक बनाएं। हम क़ुरबानी के अज़ीम मकसद को समझें और उसको अपनाएं। हेलो हरी, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन
مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب خطیب و امام مسجد بارگاہ شیخ دکن، مولانا آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ مبارک کو کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ ربہ الی صراط مستقیم۔ جی، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اقدس اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ بے شک ابراہیم مرد کامل تھے۔ جی، ایسے مرد کامل، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ، جو اللہ تعالیٰ کے بے حد مطیع و فرما بردار تھے، جی، اور حنیفہ یعنی سارے باطل قوتوں سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ راغب ہونے والے تھے۔ جی، جی، اور آگے مزید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا ہدایت کے لیے اور ان کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا تھا۔ جی، جی، اور اس آیت شریفہ میں جو آپ کا ذکر خیر دل نشی انداز میں، جامع انداز میں فرمایا گیا ہے، بس اسی کو اگر ہم بغور اس پر نظر ڈالیں تو آپ کی شخصیت ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ بے شک۔ لفظ امت یہاں فرمایا گیا ہے، ان ابراہیم کان امہ، یعنی لفظ امہ کا جامع لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ جی، امہ سے مراد بہت سارے معنی اس کے مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ وہ مرد جس میں تمام تر بھلائیاں موجود ہوں، ساری بھلائیوں کی جامع ترین شخصیت کو امہ کہا جاتا ہے۔ ایک اس کے معنی امام اور پیشوا کے بھی ہیں، دوسرے اس کے معنی وہ ہیں کہ دنیا بھر سے الگ تھلگ شخصیت، واہ، ساری دنیا ایک طرف اور وہ شخصیت ایک طرف۔ جی، تو یہ سارے معانی کے تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو آپ وہ مرد کامل ہیں کہ آپ جیسا اللہ کا مطیع و فرما بردار دنیا کی نظر نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسا حنیف یعنی سارے باطل قوتوں سے منہ موڑ کر رب ذوالجلال کی طرف یکسوئی سے راغب ہونے والے ایسی شخصیت کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ جی، جی، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ مرد کامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی ان کو، اور صراط مستقیم پر ان کو گامزن فرما دیا تھا۔ دوسری جگہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بیان یہ فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو دانائی عطا فرمائی تھی، ان کی دانائی عطا فرمائی تھی، اور ہم خوب جانتے تھے ابراہیم کو ان سے پہلے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رشد کا لفظ استعمال جو ہوا ہے وہ نہایت ہی معنی خیز ہے۔ رشد اس نعمت کو کہتے ہیں جو کفار اور مشرکین کے مجمع میں، اور جب ہر طرف کفر اور شرک جہاں چھایا ہوا ہو، کفر و شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے ہوں، کفر و شرک کے اندھیروں چھائے ہوئے ہونے کے باوجود توحید کی شمع کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، اور ان کفار و مشرکین کو ایسے قوی اور مضبوط دلائل توحید پیش کرنے والا کہ وہ لاجواب ہو جائیں، ساکت ہو جائیں، اس کو رشد کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات اور خوبیاں عطا فرمائی تھی، ودیعت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو رشد عطا فرمایا، دانائی عطا فرمائی، اور ہم ان کو خوب جانتے ہیں ان کے اندر کیا کیا کمالات ہیں، کیا کیا خوبیاں موجود ہیں۔ جی،
تو آپ نے اسوہ ابراہیمی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. آپ نے 2 الفاظ کا قرآن کی آیت مبارکہ سے ذکر کیا, ایک تو امہ اور ایک حنیفہ. تو امت محمدیہ کو بھی ایک بالکل انفرادیت جس کی روشنی میں حاصل ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی دین حنیف کہا گیا. دین حنیف تو اس کا مطلب وہ دین جو باطل اور توحید میں فرق کرنے والا اور سارے باطل قوتوں سے نفی کر کے حق کی طرف رجوع ہونے والا, تو وہ دین ہے, دین اسلام جو ہے, دین حنیف اور امت حنیف بھی کہا گیا ہے. تو آپ نے بڑی اچھی اس کی تشریح فرمائی, اور ابھی آپ نے رشد کے حوالے سے بھی توحید کی بات بڑے متاثر کن انداز میں بیان کی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریہ توحید کو قرآن مجید نے کس طرح بیان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعوت توحید پیش کرتے تھے اس کا انداز نہایت ہی متاثر کن تھا. تقریباً سورہ انبیاء میں اور سورہ ابراہیم میں, سورہ نحل میں, سورہ مریم میں اور سورۃ الشعراء میں آپ کے اس تبلیغ کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ توحید کے ضمن میں لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے. سورہ انبیاء میں تقریباً 36 آیات شریفہ اس ضمن میں ہمیں ملتی ہیں. قرآن مجید میں 36 آیتیں ایسی ہیں جس میں آپ نے دلائل توحید پیش کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا, اور آپ جس عہد میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور تبلیغ توحید و اسلام کا فریضہ انجام دینا شروع کیا, وہ دور ایسا تھا, بابل میں آپ رہتے تھے اور شہر ار میں آپ پیدا ہوئے تھے. تو اس ملک میں, اس شہر میں تقریباً 5000 باطل معبودان باطل کی پوجا ہوتی تھی. 5000 معبودان باطل کی پوجا ہوتی تھی, اور ان 5000 معبودان باطل کے الگ الگ مجسمے انہوں نے بنا رکھے تھے. اچھا. یہ مجسمے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ستاروں اور سیاروں کے تھے جن کو وہ خدا تسلیم کرتے تھے, اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ ان شخصیتوں کے مجسمے تھے جن میں شان الوہیت کا درجہ جن شخصیتوں کو یہ دیتے تھے ان کے مجسمے تھے. خود نمرود کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے مملکت میں, اپنے حدود سلطنت میں جتنے راستے تھے شہر میں داخل ہونے کے, اور جہاں جہاں چوراہے تھے, نکڑ تھے, راستے تھے اہم اہم, ان سارے نکڑوں پر, چوراہوں پر اور شہر میں داخل ہونے والے سارے راستوں پر اپنے بت بنا رکھے تھے. اور ہر شہر میں داخل ہونے کے لیے ضروری و لازم تھا کہ وہ اس بت کو سجدہ کرے, اور اس نے یہ ترکیب بنا رکھی تھی کہ اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو اسے فوری معلوم ہو جاتا تھا. وہ اس طرح ترکیب تھی اس کی کہ اس نے اس طرح ان سارے بتوں میں کوئی چیز ایسی جوڑ رکھی تھی کہ اگر کوئی بغیر سجدے کے شہر کے کسی بھی راستے سے داخل ہو جاتا ہے تو وہاں کے بتوں میں گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی تھی. اچھا. اور اس کے ذریعے سے الارم, اس کے ذریعے سے اس کو اطلاع پہنچتی تھی کہ فلاں شخص نے بغیر سجدے کے شہر میں داخلہ لیا ہے. تو اس طرح کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. تو ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شمع توحید کو روشن کیا. یہ آپ ہی کا حق تھا. آپ اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر دعوت توحید کا فریضہ انجام دیا, شمع توحید کو روشن کیا. سورہ انبیاء میں ذکر ہوتا ہے کہ جب وہاں کے شہر بابل کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ سال میں کچھ دن وہ شہر سے باہر میلہ سجاتے تھے اور اس میلے میں جاتے تھے. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ میلے میں جانے سے پہلے جو اس شہر کا سب سے بڑا بت خانہ تھا وہاں جا کر ان کی پوجا کرتے بتوں کی, اور طرح طرح کی مٹھائیاں بطور نظر وہاں پر رکھ چھوڑتے تھے. پھر جب میلے کو جاتے, میلے سے واپسی پر وہاں دوبارہ آتے, پھر ان کی پوجا کرتے, سجدہ کرتے, پھر وہاں سے گھروں کو لوٹتے تھے.
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شہر کے سارے لوگ چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ ساری قوم کو دعوت تبلیغ دی جائے, دعوت توحید کی دعوت پیش کی جائے, ان کو سمجھایا جائے, راہ راست پر ان کو لایا جائے اور معبودان باطل کی نفی کی جائے, ان کی حیثیت دکھائی, ہاں ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کی جو ہے حقیقت کیا ہے, اس کو جو ہے نا واضح کر دیا جائے. تو میلے میں چلے گئے سارے شہر کے لوگ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑے بت خانے میں آئے اور ایک کلہاڑا آپ کے ہاتھ میں تھا. وہ سارے بتوں کے کسی کے پیروں کو آپ نے توڑ دیا, کسی کے ناک آپ نے کاٹ دی, کسی کے کان کاٹ دیے, کسی کے ہاتھ توڑ دیے. اس طرح سارے بتوں کو آپ نے نیست و نابود کر دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ کر نکل گئے. جب لوگ آئے تو دیکھا, ان کا معمول تھا کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے پوجا کر کے جاتے تھے. جب دیکھا تو اپنے بتوں کو دیکھا تو بڑے جو ہے نا ان کو غضبناک ہو گئے اور شرمندگی ان کو محسوس ہوئی کہ ہمارے معبودان باطل کے, ہمارے معبودان کے ساتھ کس نے اس طرح کا سلوک کیا. تو چند لوگوں نے کہا کہ ہمارے اس شہر میں ایک ہی نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, وہی ہمارے بتوں کے بارے میں بے ادبی کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کرتا ہے, ہو سکتا ہے اسی نے ایسا کیا ہو. جب وہ سارے لوگوں نے رائے دی کہ اس کو جو ہے نا لایا جائے تو چند آدمی گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ کر جو ہے حضرت ابراہیم کو نمرود کے پاس لے آئے. وہ وقت ایسا تھا کہ لاکھوں کا مجمع ہے, بادشاہ وقت بھی جو خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے وہ بھی غضبناک ہے, بیٹھا ہوا ہے, عمرا ہیں, وزراء ہیں اور پجاری ہیں اور معاشرے کے ہر طبقے سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے عالم میں حضرت ابراہیم جب داخل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبود کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم انہیں جواب دیتے ہیں تم ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے ایسا سلوک کیا ہے ان کے ساتھ. تو بڑی چوٹ آپ نے ان پر ضرب لگائی, ان کے عقیدے پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ تلملا اٹھے اور چراغ پا ہو گئے. جواب دینے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ آخر میں تھک ہار کر لاجواب ہو گئے اور کہا کہ اے ابراہیم تم جانتے نہیں کہ یہ بات نہیں کر سکتے, بولتے نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں اور پیغمبرانہ انداز میں ان سے گفتگو فرمائی, توحید کے دلائل دیے. تم پر اف ہے کہ تم ایسے معبودان باطل کی پوجا کرتے ہو, عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں, نہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں, نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, تمہاری حاجات کو پورا کرتا ہے, تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. وہ جو سارے زمین و آسمانوں کا پروردگار ہے وہ تمہارا رب ہے, یہ بت تمہارے معبود نہیں ہیں. جب سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سے لاجواب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا جواب دینے سے رہے, اگر ہم اپنے معبودان باطل کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو قالوا حرقوه, ان کو جلا ڈالو, وانصروا آلہتکم, اس طرح اپنے معبودان باطل کی مدد کرو. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا آگ کا گڑھا تیار کیا جاتا ہے. نار نمرود جو پوری دنیا میں مشہور و معروف واقعہ ہے. یہ دونوں واقعات بہت مشہور ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریہ توحید پر کوئی ایک مشہور قرآنی آیت, جتنے آپ نے 36 آیتوں کا ذکر کیا ہے, تو ایک دو آیتیں اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں ترجمے کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سورہ انبیاء میں آیات کریمہ جو ذکر کی گئی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكر يقال ابراہیم قالوا فأتوا بآلهتنا, اے ابراہیم تم نے ایسا کیا ہے, ہم نے سنا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ان کے بتوں سے پوچھو. یہ دلائل توحید آپ پورے دیتے ہیں. اس کے بعد آگے جو دلائل توحید آپ نے پیش کیے ہیں اس میں
چند دلائل جو رب ذوالجلال کے توحید کے متعلق ہیں وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سورۃ الشعراء میں اس کا ذکر ہے، اس میں بھی تفصیل سے اس کا ذکر ہے. آپ اس کو چند آیتیں میں یہاں پڑھوں گا اختصار کے ساتھ. اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا تفعلون، اے میرے قوم اور میرے چچا، تم معبودان باطل کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو اس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ معبود وہ نہیں ہے، معبود تو وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، معبود وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت عطا فرمائی. وَإِذَا الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف آپ نے اس میں بیان فرمائے. جو پیدا کرتا ہے اللہ خالق ہے تو اس کے خالقیت کا ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین ہے، اس کے رب العالمین ہونے کا ذکر فرمایا، اور ساتھ میں بتایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ اوصاف توحید کو آپ نے اس انداز میں دل نشین انداز میں بیان فرمایا. مولانا عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریہ توحید کے حوالے سے کہ آپ نے تارے کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، اس طرح دیکھ کر جب جو چیزیں زوال پذیر ہو سکتی ہیں وہ رب نہیں ہوتی ہیں، اس طرح کے واقعات ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے قرآن، ہم اس مذاکرے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے بتایا کہ 36 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریہ توحید کو پیش کیا گیا. تو ہمارے ناظرین سے یہ ہماری درخواست ہے کہ وہ ان آیتوں کا مطالعہ کریں اور ان کو پڑھیں، دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح توحید کی تشریح فرمائی ہے. ہم صرف قصے اور کہانیاں ہی سن کر اکتفا کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں. آپ نے بڑی اچھی باتیں ہمارے ناظرین کو بتائی. ہم ناظرین سے یہی گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ ان 36 آیتوں کا جن کے مولانا نے سوروں کے حوالوں سے بتایا ہے، تو آپ ان کا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن مجید کو اور سمجھیں. مولانا میں آگے آپ کو لے چلنا چاہوں گا کہ گفتگو طویل ہو رہی ہے. تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو شیرخوار تھے، تو ان دونوں کو مکے کے بیابان میں یکا تنہا چھوڑ دیا. تو یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، اس کو قرآن مجید نے کس طرح بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم میں اس کا بیان ہے، آیت نمبر 35 سے 41 تک. سورہ ابراہیم جو 14ویں پارے میں، پارہ نمبر 14 میں سورہ ابراہیم موجود ہے، اس کی آیت نمبر 35 سے 41 تک اس واقعے کو دل نشی انداز میں بیان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں آباد کر دیتے ہیں، جہاں آگے چل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر آپ کرنے والے تھے. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو آپ ساتھ لے چلتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلا کھجور اور ایک مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ لے کر وادی غیر ذی زرع جہاں آج حرم کعبہ موجود ہے وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر اپنے اہلیہ کو اور فرزند کو وہاں چھوڑ کر رخصت ہونے لگتے ہیں. حضرت کل اثاثہ ایک تھیلا پانی، ایک تھیلا کھجور اور ایک مشکیزہ بھر کر پانی، اتنا ہی دے کر رخصت ہو جاتے ہیں. آج ہمارے پاس سامان زندگی کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم کم پڑ جاتا ہے تو والولا مچاتے ہیں، شکایت. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیے آپ کتنی بڑی مثال. ایک تھیلا کھجور اور ایک مشکیزہ بھر کر پانی، یہ دے کر آپ رخصت ہو جاتے ہیں. جب رخصت ہوتے ہیں اس وقت حضرت بی بی ہاجرہ کئی دفعہ یہ جملہ دہراتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں وادی غیر ذی زرع میں، جہاں آب و دانہ نہیں ہے، جہاں زراعت نہیں ہے، جہاں انسانی آبادی موجود نہیں ہے، ایسی سنسان و بیابان میں آپ ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ جواب نہیں دیتے. پھر حضرت بی بی ہاجرہ خود پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے،
یہ اتنا سننا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً پلٹ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ کے حکم سے میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ کا یقین دیکھیے آپ، آج کے زمانے کے مسلمان خواتین، ہماری مائیں بہنیں اگر حضرت بی بی ہاجرہ کے اس یقین سے درس حاصل کریں تو ان کی زندگی میں آنے والے سارے مسائل اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کی برکت سے خود بخود جو ہے نا حل ہو جائیں گے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ بلا فکر و تردد چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ حضرت بی بی ہاجرہ۔ جی ہاں جی، تو میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ حضرت بی بی ہاجرہ کا جو کردار ہے وہ آج کی ہماری خواتین کے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ آج مولانا آج کی ہماری خواتین کو ہم دیکھتے ہیں، ہماری جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں سے مطمئن نہیں، اپنے شوہروں سے خوش نہیں ہیں، حالانکہ یہاں حضرت بی بی ہاجرہ کا کردار بتا رہا ہے کوئی سامان زندگی نہیں ہے، پھر بھی وہ خوش ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آج ہماری جو خواتین ہیں ان کو ذرا سا بھی اگر کوئی شے کم ہو جاتی ہے تو وہ بھڑک جاتی ہیں، ان کے پاس شکر اور اس پہ اکتفا کرنا اور اللہ پہ توکل کرنا، حالات کے مطابق چلنا، یہ ہماری خواتین کا آج مزاج نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ ہماری خواتین کی رہنمائی فرمائیں کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خانوادہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی ہاجرہ، اہلیہ، بیٹے اسماعیل اور وہ خود، یہ کنبہ اگر دیکھا جائے تو قیامت تک آنے والے ساری انسانیوں کے لیے ہدایت کا سامان، مشعل راہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہونے کے حیثیت سے ساری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہونے کی حیثیت سے ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ زوجہ ہونے کے حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا کے عورتوں کے لیے کیسا جو ہے نا بیوی بن کر کیسی زندگی گزارنا ہے اس کے لیے آپ بہترین نمونہ ہیں۔ آپ جب چھوڑ کر چلے گئے تو اپنے جب یہ پانی وغیرہ ختم ہو گیا تو صفا اور مروہ پر آپ نے 7 چکریں لگائی، مشہور واقعہ ہے۔ اس کے بعد پانی فرشتے کے پیر سے پانی جاری ہوا، حضرت ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے پیر سے جاری ہوا زمزم۔ اس کے بعد وہاں پر آبادی بن گئی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہیں قبیلہ بنی جرہم سے آپ جو ہے نا شادی ہوئی۔ تو ایک عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے اپنے بیٹے سے، حضرت اسماعیل سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، کہیں شکار کو یا کچھ گھر کے ضرورت کے لیے لانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم آئے اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے، تو زوجہ نے کہا ان کی کہ وہ باہر کچھ لانے کے لیے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہو، ان کو معلوم نہیں کہ یہ خسر ہیں، دریافت کیا انہوں نے کہ تمہارا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم کے استفسار پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ ہم بڑے کٹھن دنوں سے گزر رہے ہیں، تنگی سے گزر رہے ہیں، حالات ہمارے صحیح نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ افسردہ ہو گئے اور کہا کہ جب اسماعیل آئے تو میرا یہ پیغام ان کو پہنچانا، میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تم اپنے گھر کی چوکٹ بدل ڈالو۔ واہ، بہت اچھا جی، اپنے گھر کی چوکٹ بدل ڈالو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ دیر کے پاس واپس آئے تو ان کو خوشبو محسوس ہوئی اپنے والد کی۔ پیغمبران اعظام کی شان ہوتی ہے، تو محسوس کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خوشبو کو اور اپنے اہلیہ سے دریافت کیا کہ کوئی یہاں بزرگ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حلیہ پورا بتایا حضرت ابراہیم کا، ایسے حسین و جمیل ضعیف شخص آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ پھر ہمارا حال انہوں نے دریافت کیا تو ہم جو گزر ہو رہی ہماری، میں نے ان سے اس کی شکایت کی، تنگی سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، کیا وصیت فرمائی میرے لیے؟ تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آپ، وہ بزرگ نے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر کی چوکٹ کو بدل دو، دہلیز کو بدل دو۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم ہیں، انہوں نے تم سے علیحدگی اختیار کرنے کی وصیت فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے، کیونکہ تم شکر گزار نہیں ہو، قناعت پسند نہیں ہو، صابر نہیں ہو، صابرہ نہیں ہو، صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، قناعت نہیں ہے۔
کتنا اسی بڑا لیے پیغام ہے۔ میرے والد کو یہ ناگوار گزرا، اس لیے انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی کہ تم سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ کیوں؟ جو شکر گزار نہیں، جو صابر نہیں، جو قناعت پسند نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں رہتا۔ کچھ نہیں، بے شک اللہ صابروں سے، شاکروں سے اور قناعت پسند لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ جی ہاں، بہت بڑا اللہ پیغام۔ تعالیٰ جن سے ناخوش ہو ان کے ساتھ میں کیسے گزارا کروں، واہ، اس لیے آپ نے ان کو علیحدہ کر دیا، اپنے ان کے ماں باپ کے پاس بھیج آج دیا۔ کے ہمارے نوجوانوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے بہت بڑا پیغام، بہت بڑا پیغام اس واقعے میں ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ تشریف لاتے ہیں۔ پھر اہلیہ دوسری ہوتی ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہیں۔ اتفاقاً وہ اس وقت بھی باہر نہیں، تشریف لے گئے ہوتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے۔ تو وہ خاتون نیک تھی، صالحہ تھی اور قناعت پسند تھی، شکر ادا کرنے والی تھی۔ وہ باوجود تنگی کے انہوں نے کہا کہ ہم خوشحال ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیا ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں پر ہم راضی اور خوش ہیں، خوشحال ہیں ہم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تم اپنے گھر کی چوکٹ کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرو، واہ، بہت اچھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ پھر دریافت فرماتے ہیں خوشبو محسوس کر کے کہ کوئی بزرگ یہاں تشریف لائے تھے۔ اہلیہ فرماتی ہیں، پورا آپ کا حلیہ بتاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کو پوچھا اور سلام کہا ہے اور ہمارے گھریلو حالات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بحمد اللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، کیا نصیحت فرمائی؟ تو انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر کی چوکٹ کی حفاظت فرمائیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا جان تھے وہ میرے والد بزرگوار تھے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ہیں وہ، انہوں نے تمہیں تمہارے ساتھ میری زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ تو مولانا ان دو واقعات میں ہماری موجودہ نسل کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ آج جو ازدواجی زندگیوں میں ناخوشگواری آ رہی ہے، جو بگاڑ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ دو واقعات بہت رہنمائی کرتے۔ تو اسی طرح میں تیسرے واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا کہ جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہماری ساری دوڑ دھوپ، توجہ، ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو واقعہ ہے جس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا ہے، رہنمائی حاصل کرنا، وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مابین، باپ اور بیٹے کے مابین قربانی سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے، قرآن نے اس کو بڑے پیارے دل نشین انداز میں اس کا خاکہ کھینچا ہے۔ تو ہماری توجہ اس پر نہیں ہے، ہم صرف جانوروں کی خوشنما ہونا، فربا ہونا، لوگ دیکھ کر تعریف کرنا، اسی میں ہماری توجہ ہے، جبکہ اس واقعے پر ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ دونوں نے فرما برداری، اطاعت اور عجز و انکساری کا جو منظر پیش کیا کہ تمام فرشتے، زمین و آسمان اور تمام جاندار دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا منظر ہے۔ بالکل صحیح، ایسا واقعہ تاریخ انسانی میں پیش نہیں آیا، چشم فلک نے دیکھا نہیں، جی، تو اس کا ذکر۔ جی، تو آپ نے ابھی بہت اچھی تمام خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ کتنے صابر، شاکر، قناعت پسند اور اللہ کے بڑے شکر گزار۔ تو اس گفتگو میں بھی ان کی یہی کردار نمایاں ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ان آیات کے ترجمے کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ باپ اور بیٹے نے کس طرح اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا۔ سورہ صافات میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد یہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے، 23 پارے میں یہ سورہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عرصے، طویل عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، 99 سال کی عمر شریف تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی، تو آپ رب سے دعائیں مانگتے تہجد کے وقت، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ کی دعا مقبول ہوئی بارگاہ الہی میں اور خوشخبری سنائی گئی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو نیک اور بردبار بیٹے کی بشارت سے نوازا۔ فلما بلغ معہ السعی، بس جب وہ اپنے والد کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے کے قابل ہو گئے، مفسرین نے آپ کی عمر اس وقت 13 سال بتائی ہے، بعض نے 9-10 سال بھی بتائی ہے۔ بلغا کا جو لفظ ہے
بلوغ پر یہ دلالت کرتا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کم از کم 13 سال آپ کی عمر شریف تھے۔ اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ آپ نے اپنے اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں، دوست کی دعوت میں، آپ ان کو تیار کریں۔ بی بی ہاجرہ نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، خوشبو وغیرہ لگا کے حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر نکل جاتے ہیں جہاں آج مینا کی وادی ہے۔ تو اس سے درمیان میں آپ کو روک رہا ہوں، ایک سوال میرا یہ بھی تھا جو آپ کو اس باپ بیٹے کی گفتگو سے پہلے اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ شیطان نے راستے میں بہت گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں آج ہمارے لیے شیطان کے وسوسوں سے، اس کے بہکاوے سے کس طرح بچنا چاہیے، یہ بھی اس واقعے میں ہے۔ اب ابتدا میں پہلے آپ اس واقعے کا ذکر کریں، پھر اس کے بعد جو گفتگو ہے خاص آج کے پروگرام کی، میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی خیال اہمیت وہی گفتگو ہے۔ تو شیطان کے وسوسے سے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تیار کر کے حوالے کر دیے تو آپ لے کر نکل گئے۔ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے سے پہلے حضرت ابراہیم کو وہ بہکانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ کیا اے ابراہیم، کیا خواب پر بھی عمل ہوتا ہے؟ تم نے خواب دیکھا ہے؟ اللہ کا حکم تھوڑی آیا ہے، وہی نازل ہوئی ہے قربانی کے بارے میں، وہی تو نازل نہیں ہوئی، خواب دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مردود تو دور ہو جا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب آتے ہیں وہ بمنزل وحی ہوتے ہیں۔ اور شیطان کہتا ہے کہ تم کو 99 سال کے عمر شریف میں ایک لاڈلا بیٹا ہوا ہے، ایک ہی لڑکا ہے، اگر تم اس کو ذبح کر دو گے تو تمہاری اولاد باقی نہیں رہے گی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ ایک اسماعیل کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اگر 1000 بیٹے بھی مجھے عطا کرتا اور 1000 بیٹوں کو اس کے نام پر قربان کرنے کا حکم ہوتا تو 1000 اسماعیل کو میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا۔ مردود دور ہو جا، تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، والد نے اس ارادے سے لے جا رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل بھی اس کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور وہاں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو حضرت بی بی ہاجرہ آغاز گفتگو میں فرماتی ہیں کہ وہ تو دعوت کے لیے گئے ہیں، تو شیطان کہتا ہے نہیں، دعوت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اسماعیل کو اس کے نام پر ذبح کریں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ کا جملہ آپ اگر سنیں تو قیامت تک جتنی مائیں اس دنیا میں ہونے والی ہیں سب کے لیے وہ جملہ مشعل راہ ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اللہ کے مطیع و فرمانبرداری کی اطاعت و فرمانبرداری کس طرح کی جاتی ہے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ جن کو بڑی عمر میں، ضعیفی کی عمر میں اولاد ہوئی اور ایک ہی بیٹا اسماعیل ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا ایک بیٹا کا اسماعیل، 1000 بیٹے بھی اگر اللہ قربان کرنے کے لیے کہے تو میں 1000 بیٹوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح شیطان مردود کو دھتکار کر وہ نکل جاتے ہیں اور وادی مینا میں پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا، آج ہم قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ قربانیاں کیا ہمارے لیے ہم تصور بھی نہیں کرتے، ہم قرآن احکامات پر عمل کرنے تیار نہیں ہیں، تو یہاں تو خواب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح احکامات جو ہم کو عطا کیا ہے وہ ہماری زندگی کے شعبوں میں ہم اس کو جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم وہ قربانیاں کیا دے سکیں گے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا گمان بھی وہاں تک نہیں۔ ہم صرف جانور کی قربانی دے کر خوش ہیں۔ تو اصل جو قربانی ہے، جب پہنچے مینا کے وادی مینا میں پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا، قال یا بنی، قرآن کریم نے ان کے جملوں کو بڑے پیارے انداز میں نقل کیا ہے، قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی گود میں پلے بڑے بیٹے اسماعیل میں صبر و رضا کے اوصاف ہیں کہ نہیں۔ ابراہیم جو اللہ کا خلیل ہے، تسلیم و رضا کا پیکر ہے، اور سب کچھ قربان کر کے وہ اللہ کے کلمے کو اس نے بلند کیا ہے، اس کے بیٹے میں بھی یہ شان ہے کہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے پوچھنے پر حضرت اسماعیل جو
13 سال کے ہیں، واہ، ننھی سی عمر کے ہیں، فرماتے ہیں قال یا ابت افعل. واہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد گرامی سے یہ نہیں پوچھا آپ نے تو صرف خواب دیکھا ہے، کیا اللہ کا حکم بھی آیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا. واہ، حکم الہی ہے، فرما بردار بیٹا. کیسی فرما برداری ہے اور کیسا اثار کا جذبہ ان کے اندر ہے، کیسے قربانی کا جذبہ ان کے اندر ہے. تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں پوچھا کیا وحی بھی آئی ہے، کیا اللہ کا واضح حکم بھی نازل ہوا، یہ نہیں پوچھا. یہ نہیں کیا کہ آپ نے خاموشی کے ساتھ سر کو نیچے بھی نہیں کیا. فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، یہاں بھی آپ نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ والد سے مخاطبت آپ نے فرمائی. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے، تو حضرت اسماعیل اس وقت جب کہ جان قربان کرنے کا موقع ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں لوگوں کے. اگر اولاد کو کچھ ہو جائے یا خود کو کچھ ہو جائے تو ہوش فاقتے ہو جاتے ہیں اور حواس جو ہے نا ہمارے جواب دے جاتے ہیں. کیا کہنا کیا نہیں کہنا ہماری زبان پر قابو نہیں رہتا. لیکن حضرت اسماعیل یہ جانتے ہوئے کہ چند لمحات بعد مجھے اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا ہے، ایسے نازک حالات میں بھی آپ کے استقامت کا یہ عالم ہے. آپ فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، آپ فوراً اس حکم کی تعمیل فرمائیے جس بات کا حکم آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ من الصابرین. اس مرحلے میں آپ، اس جاں گزی مرحلے میں آپ مجھے یقیناً اللہ اگر چاہے تو صبر کرنے والے پاؤں گے. سبحان اللہ، سبحان. اور صبر کی جو صفت بھی ملے گی مجھے، صبر کی جو توفیق ملے گی وہ مجھے خود اپنے ذات سے نہیں بلکہ مجھے صابر بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. واہ، سبحان. یہ صفت صبر بھی اور صبر کی توفیق بھی اگر ملنے والی ہے تو اس میں میرا ذاتی عمل دخل نہیں، صابر بھی اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے انشاءاللہ من الصابرین. اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اسلام کا خلاصہ اس کو کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل، بے شک. فلما اسلما، واہ، جب باپ اور بیٹے نے سر تسلیم کو خم کر دیا. واہ. آج ہم اسلام کا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا دعویٰ صرف زبانی حد تک ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں، اسماعیل کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، تسلیم و رضا کے پیکروں نے سر تسلیم خم کر دیا، تو فلما اسلما وتلہ للجبین، اور اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹھا دیا. ماتھے کے بل لٹھانے کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ماتھے کے بل بھی لٹھایا یا آپ کی گردن کو موڑ کر، تھوڑا سا موڑ کر ذبح کرنے میں آسانی ہونے کے لیے. جب آپ نے ان کو ماتھے کے بل لٹھایا تو لٹانے سے پہلے رسیوں سے انہوں نے باندھا تھا، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی. تو حضرت اسماعیل کچھ دیر بعد کہتے ہیں کہ بابا جان آپ ان رسیوں کو کھول دیجئے، کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ بیٹے نے مجبوری میں قربانی دی تھی، میں بخوشی صابر بن کر اس مرحلے کو جو ہے نا پورا کروں گا. رسیاں کھول دی جاتی ہیں، اسماعیل علیہ السلام لیٹ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم آنکھوں پر پٹی باندھے ہیں، چھری چلاتے ہیں. چھری چلنے کا نام نہیں لیتی، چھری گویا ہوتی ہے آپ چلنے کے لیے ایک مرتبہ چلاتے ہیں، لیکن میرا رب مجھے 70 دفعہ یہ حکم دیتا ہے کہ اسماعیل کا بال بھی کٹنے نہ پائے. سبحان اللہ. حضرت جبریل امین جنت سے دمبا لے کر نازل ہوتے ہیں اور حضرت اسماعیل کو ہٹا لیتے ہیں اور ان کی جگہ دمبا جو ہے نا ذبح ہو جاتا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا دیا اے ابراہیم تم نے اپنے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت کھلا ہوا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو بڑے فدیے ذبح عظیم کے بدلے میں اسماعیل کو بچا لیا. تو اسلمہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بہت سر تسلیم کو خم کر دینا. اصل قربانی ہماری ساری زندگی مولا کی بارگاہ میں ہر معاملے میں سر تسلیم خم کرنا ہے، مولا کی رضا چاہنا، مولا کی رضا چاہنا ہر معاملے میں، یہ اصل قربانی ہے. اصل قربانی ہے. قرآن قربانی کے بارے میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت واضح انداز میں سارے مومنوں کو مخاطب فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آج ہمارا معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں
کوئی کہتا ہے کہ میں نے 25,000 کا جانور لایا، دوسرا کہتا ہے میں نے 50,000 کا لایا، تیسرا کہتا ہے میں 1,00,000 کا لایا، میرا جانور ایسا ہے، آپ کا جانور ایسا ہے۔ اس طرح کی باتیں نام و نمود کی اور شہرت کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ قربانی کا مقصد ہی فوت، قربانی کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قربانی کے بارے میں سورہ حج میں واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال الله لحومها، ہرگز اللہ کو ان کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی یعنی تمہارے دلوں میں اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے پر، اس جذبہ صادق پر مولا کی نظر ہوتی ہے۔ تمہارے لاکھ روپے، 50,000 روپے، 25,000 روپے سے خریدے ہوئے جانور کو ذبح کرنے پر اللہ کی نظر نہیں ہے، اور نظر ہے مولا کی تو تمہارے تقوی پر ہے۔ مطلوب قربانی بھی وہی ہے۔ اور آج 14 صدیوں سے جو ذبح کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا میں جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، بہت اچھی بات کہی آپ نے، وہ خلاصہ قربانی ہے۔ خلاصہ قربانی وہی ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، فرما دیجئے ان صلاتي میری نماز، ونسكي میری قربانی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي میری زندگی، ومماتي اور میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک یہ دعا پڑھ کر اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں متوجہ ہوتا ہوں، ساری باطل قوتوں سے بیزار ہو کر حق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ دیکھیے یہ مطلب ہی نہیں معلوم ہے، قربانی دی جا رہی ہے، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے کیا پیغام مل رہا ہے؟ قرآن اور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے جو سب سے اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ میں ایک جملے میں عرض کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس واقعے سے قیامت تک آنے والے حضور کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر اگر ایسا وقت آ جائے کہ اللہ کے لیے جان قربان کرنے کا موقع تمہیں میسر آ جائے تو ایسے ہی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ جیسے میں تیار۔ بہت صحیح، ایسا جذبہ رکھ کر جیو۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چشم و چراغ ان کے خاندان کے ہی حضرت امام حسین، ان کی اولاد سے ہی آپ، بے شک جو ذبح عظیم اللہ نے فرمایا، ذبح عظیم کے بدلے میں نے بچا لیا، وہ واقعہ کربلا پر وہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ جیسے فرمایا، ان کی شان بیان کرتے ہوئے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ سچے وعدے کے سچے تھے اور نبی تھے، اللہ کے رسول نبی تھے، اور اپنے اہل و عیال کو وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے۔ اور ان کی شان اللہ نے اس میں یہ بیان فرمائی وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کے پاس مقام تسلیم اور رضا پر فائز ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے باطل کے ساتھ لوہا لیا۔ تو یہ آپ نے حضرت امام حسین کا ذکر کیا، تو آپ نے بھی باطل کے ساتھ ڈٹ گیا۔ تو وہاں پر جیسے آپ ڈٹے ہوئے تھے، ان کے پوترے چشم و چراغ خان والے کے امام حسین بھی ایسے ہی۔ جی آپ مولانا وہ ہر دور میں جی انی وجہتو کا ترجمہ ہمارے ناظرین کو آپ نے مکمل سنایا نہیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کیا نیت ہو رہی ہے قربان۔ انی وجہتو، بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں، وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس رب ذوالجلال کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، متوجہ ایسے ہوتا ہوں کہ سارے باطل قوتوں سے منہ موڑ کر۔ حنیف کا لفظ آپ نے ابتدا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا حنیفہ، یہاں بھی وہی ہے، دیکھ جی حنیفہ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں اور جو دعائیں ان کی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی۔ یہ ایک سوال میرا یہ بھی تھا، آخری سوال، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت سی انہوں نے دعائیں کی ہیں، لیکن سب سے ان کی اہم دعا جو ہے وہ توحید کے حوالے سے ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
किस कदर तौहीद परस्त थे और आपको शिर्क से कितनी नफरत थी और उससे आप किस कदर सब नबरद आजमा रहे। तो पूरी ज़िंदगी आपकी शिर्क से नबरद आजमा होने में पूरी गुजरी है जी हाँ। और सब कुछ उन्होंने शमए तौहीद को रोशन करने के लिए, कुर्बान करने के जज्बे के साथ पूरी हयात उन्होंने गुजारी। और उन्होंने दुआ भी ये फरमाई कि क़यामत तक जितनी भी मेरी नस्ल है वो तौहीद परस्त रहे। इसका सूरह इब्राहिम में जिक्र होता है। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 35 से 41 तक 7 आयत में इसका जिक्र है। आप अर्ज करते हैं रब्बी इन्नी अज़लन्नक, रब्बी ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे और मेरे औलाद को कुफ्र और शिर्क से बचा, बुतों की पूजा से बचा। इन्नी अज़लन्ना कसीरम मिनन नास, यकीनन इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह किया। और फमन तबियानी मिन्नी, जो मेरी इत्तिबा करेगा यानी तौहीद पर कायम रहेगा तो वो मुझसे है। वमन आसानी, और जो नाफरमानी करे फ़इन्नका गफूर रहीम, उसका मामला तेरे हवाले है। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन रब्बी, अल्लाह ताला ऐ मेरे परवरदिगार तू इस शहर को अमन वाला शहर बना। हाँ, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने अपनी कुछ औलाद को वादिये गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा, मैंने आबाद किया है। रब्बी इन्नी अस्कनतु, मैंने इनको आबाद कर दिया है। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादी गैर ज़ी ज़रइन, गैर ज़ी ज़रा में मेरे कुछ औलाद को मैंने यहाँ पर जो है ना तो आबाद किया है। और दुआ करते हैं आप रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादी गैर ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। क्यों जो है ना आबाद किया? रब्बना लियुक़ीमुस सलात, ताकि ये नमाज कायम करे। ये मौलाना जो हज के दौरान जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जी जी, ये इसका क्या पसमन। और आखिरी बात हम इस प्रोग्राम के आखिर में है तो मैं चाहूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के लिए भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है। उसका हज के लिए जो लोग मक्के की तरफ दुनिया भर से जाते हैं, जी जी, तो ये हज़रत इब्राहीम की तौहीद की दावत का ही मैं समझता हूँ कि एक उस पर अमल है। जी जी। तो इस पे आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को समझाएं। सारे मनासिक हज को अगर बनज़र तायराना देखा जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा के सुन्नतों की अदायगी है, तमाम मनासिक। और इन मनासिक में सबसे ज़्यादा जो विर्द किया जाता है कलमा तौहीद, कलमा तौहीद का जिक्र होता है और हर जगह तौहीद ही की तकरार की जाती है। तो खुलासे हज भी यही है कि तौहीद की दावत सारे आलम में आम हो जाए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग का खुलासा भी तौहीद ही है। सारे आलम को आपने तौहीद से मुनव्वर कर दिया। और आपके औलाद को भी आपने पूछा, वसीयत की कुरान मजीद में है कि मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो आपके औलाद ने कहा कि आपके रब की हम इबादत करेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर फरमाया, असल में वहाँ पर आबाद करने का मकसद और तामीर काबा के बाद जितनी आपने कुर्बानियाँ दी हैं, नारे नमरूद, हज़रत ज़बह इस्माइल और आपने बीवी छोड़ना, ये सारी कुर्बानियाँ देने के बाद जब काबे की तामीर का हुक्म होता है, आप बाप और बेटे मिलकर जब काबा तामीर करते हैं तो अल्लाह ताला आपसे खुश होकर दुआ का हुक्म फरमाता है। तो आप क्या दुआ करते हैं? तो इनाम के तौर पर पूछा जाता है। इनाम के तौर पर पूछा जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनाम क्या चाहते हैं? वो सारी कायनात का खुलासा उन्होंने मांग लिया। अल्लाह के हबीब को अल्लाह से उन्होंने मांग लिया। बेशक। और आप देखें कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में आपके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम तक कोई नबी या रसूल नहीं आए। हज़रत इस्माइल की औलाद में अकेले सरकार तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान। और दूसरे नबी के औलाद से आप तशरीफ नहीं लाए। काबा तामीर किया तो बाप और बेटे ने दुआ फरमाई, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता। देखिए बैसत का मकसद तर्जुमा। हाँ, वो दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमारी औलाद में से एक ऐसा अजमत वाला रसूल मबूस फरमा
جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرے اور ان کو حکمت کی باتیں سکھائیں. یہ دعا ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جن لمحات میں وہ دعا مانگ رہے تھے ان لمحات کو بھی قید کر لیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ابراہیم جس پر ٹھہر کر آپ کعبہ تعمیر کیے، پھر دعا فرمائی، اس کو بھی محفوظ کیا گیا. اس کو محفوظ کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے حجر، اے فختر، یہ وہ لمحہ ہے جس میں ساری کائنات کا خلاصہ مانگا جا رہا ہے، فخر موجودات کو مانگا جا رہا ہے. تو ان کے قدموں کے نشان کو اپنے اندر پیوست کر لے، جذب کر لے. ایسا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم سینکڑوں ہزاروں پتھروں پر پڑے ہوں گے، لیکن جو لمحہ آپ اللہ کے حبیب کی آمد کے لیے دعا کر رہے تھے، ان لمحے کو پتھر نے بھی اپنی سینے میں جذب کر لیا، یادگار بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جائے نماز بنا، وہاں نماز ادا کرو. آج بھی حاجی اس مقام پر جا کر نماز ادا کرتے ہیں. تو ہدایت طلب کی تھی، ہدایت طلب کی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہم ساری کائنات کے رسول و نبی آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ تشریف لائے. اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر ان آیات میں، سورہ بقرہ کی آیات میں اور سورہ آل عمران کی آیت میں اس کا جو ہے نا خلاصہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس انداز میں بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا، ان میں انہی میں سے عظیم الشان رسول مبعوث فرمائے. یتلو علیہم آیاتہ، ان پر وہ اللہ کی آیاتیں تلاوت کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تسلسل یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وہاں دعا ہوئی یا قبولیت اس انداز میں، میں نے ان اوصاف کے ساتھ میرے حبیب کو تمہارے درمیان جو ہے نا بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بے شمار تھیں. ان میں ایک آخر دعا میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کروں گا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدین کی مغفرت کی دعا کی، آقا علیہ السلام کی آمد کے لیے دعا فرمائی، اور اہل مکہ کو پھلوں کے ذریعے سے رزق دینے کے لیے دعا فرمائی، مکہ شہر کو امن والا بنانے کے لیے دعا فرمائی، مکہ شہر کو حرمت والا بنانے کے لیے دعا فرمائی. وہیں پر اپنے لیے بھی ایک خاص دعا انہوں نے فرمائی، بے شمار اپنے لیے بھی دعائیں کی. اس میں ایک دعا جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ وجعلنا لسان، سورہ شعراء کی آیت ہے کہ اے اللہ میرے ذکر خیر کو آنے والے لوگوں میں ہمیشہ باقی رکھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی. سورہ شعراء میں 19 پارے میں یہ دعا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کی بھی جو ہے نا مجدہ جو ہے نا سنایا قرآن کریم میں، اس کو بھی نقل کیا گیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین. اس کے آگے کی آیت ہے کہ وجعلنا لہم لسانا صدق علیہ، اور ہم نے ان کے لیے ان کے ذکر کو بلند کر دیا. تو ذکر خیر کو حضرت ابن عباس کے حوالے سے یہ بھی معاملہ حضور کے ساتھ بھی ہے. رفعنا لک ذکرک، اسی کا ایک یہ سلسلہ حضرت ابراہیم میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لسانہ صدقین سے کیا مطلب ہے. لسانہ صدقین یعنی ایسی بہترین تعریف و توصیف جو قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے. لسانہ صدقین، لسانہ صدقین کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان فرمائی کہ لسانہ صدقین سے مراد ایسی تعریف، ایسی بہترین تعریف و توصیف جس کا تسلسل قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، یہ آیت جو میں نے پیش کی کہ ہم نے ان کے ذکر کو جو ہے نا جاری کر دیا، بلند کر دیا. تو حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی. یہودی، نصرانی، عیسائی اور مسلمان آپس میں اختلافات کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کی عظمت کے قائل ہیں، ان کے تقدس کے قائل ہیں. قیامت کی صبح تک ہر زمانے میں، ہر
ہر ملک میں ہر قوم میں حضرت ابراہیم کا ذکر خیر جاری و ساری رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں حضرت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم نہایت ہی بردبار اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ حلیم سے مراد مفسرین نے بیان فرمایا کہ حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ جو برائی کی جاتی ہے اس برائی کا بدلہ لینے میں جلدی نہ کرے بلکہ اس نے سلوک کرے۔ اور اواہ ہم بھی فرمایا گیا، اواہ سے یہاں کیا مراد ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر آہ بلب ہو جانا۔ بے شک یہ خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھی، دوسروں کی تکلیف آپ کو دیکھی نہیں جاتی تھی۔ منیب بھی فرمایا گیا ہے، منیب یہ ہے کہ ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید کے 11 پاروں میں آیا ہے اور 123 آیتوں میں آپ کا اسوہ حسنہ قرآن مجید میں 123 آیتوں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مختصر سے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو بہت جامع انداز میں آپ نے روشنی ڈالی، اور آپ نے بڑی اچھی بات بیان کی کہ ہر حال میں ہم کو شرک سے اور شرک کی قوتوں سے، باطل طاقتوں سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بہت اچھی بات بتائی کہ جو خانہ کعبہ مکہ معظمہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقام توحید اور رسالت ہے، تو وہ اس مرکز کو جانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا میں باطل کی وہاں سے نفی کی جائے۔ تو یہ حج کا مقصد بھی یہی ہے، اور آپ نے قربانی، حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اگر ہم بیان کریں تو یہی کہ آپ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بتایا کہ صرف توحید پرست ہی ہونا اور اپنی ہر عمل کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے انجام دینا، یہ آپ کا پیام آج کے جلسے کا، اس پروگرام کا، گفتگو کا ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم کسی اور ایک عنوان پر ایک جا ہوں گے، اور ناظرین سے ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں ہماری مدد کریں، ہم سے تعاون کریں۔ اس پروگرام کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، اور ہمارے جو مسائل ہیں آج وہ قرآن میں ان کا حل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے بڑھ کر معتبر حل اور کچھ ہو نہیں سکتا، تو ہمیں اپنے مسائل کا حل قرآن میں ڈھونڈنے کے لیے آج سے ہی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، اور یہ اپنا معمول بنا لیں کہ کم از کم ایک دن میں 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، صرف 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ ایسا نہیں کہ پورا ترجمہ قرآن مجید جس طرح سے ہم ذکر تلاوت کرتے ہیں تو پورا ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ صحیح آپ کے لیے ایک بہتر معقول مشورہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی روزانہ 3، 4 یا زیادہ سے زیادہ 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کیا پیغام دے رہا ہے۔ آپ تمام کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے ہوئے قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں ہم سب شامل ہوں، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔